औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदी वल करम व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। ख़तीबुल अंबिया हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम, प्रीवियस सेशन में इस हवाले से बात हुई। आइए इसके कुछ की पॉइंट्स देखते हैं। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम के किस्से से हमें जहाँ ये समझ आती है कि नाप तोल में कमी नहीं करनी। अब ये नाप तोल कौन सा है? क्या ज़ाहिरी नाप तोल ही कि जब भी हम कोई लेन देन का मामला करें तो हम हिसाब किताब सही रखें, या फिर ये हमारे अपने अंदर के नाप तोल की भी बात हो रही है कि मेरी नीयतें, मेरे रवैये, मेरे ख़यालात, मेरी तर्ज़ फ़िक्र, मेरा तर्ज़ अमल सब में एक बैलेंस होना चाहिए। इसकी समझ आती है आपको कि यहाँ असल में बैलेंस की बात भी हो रही है। जैसे बाज़ औक़ात हमारा झुकाव किसी एक तरफ ज़्यादा हो जाता है, एक तरफ हमारा कम हो जाता है। हम इंसाफ के तरीक़ों को छोड़ देते हैं। बहुत से घरों की ये कहानी है। बहुत से बच्चे इसलिए डिस्टर्ब हो जाते हैं कि एक बच्चा एक फैमिली में बहुत ज़्यादा अटेंशन ले जाता है और कोई बच्चा बहुत ज़्यादा इग्नोर हो जाता है। इम्बैलेंस आ जाता है। किसी को ज़्यादा मोहब्बत, किसी को ज़्यादा तवज्जो मिल गई, कोई इग्नोर हो गया। आप ये देखें कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अंदाज़ ये था कि जब कोई आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात करता था तो सिर्फ चेहरा इधर को नहीं मोड़ लेते थे जिस तरफ मुखातिब होता था या बात करने वाला होता था, बल्कि टोटल रुख उस तरफ को कर लेते थे। मुकम्मल तवज्जो। न जाने ये बात मेरे जहन में क्यों आई है, ये बात करते हुए अल्लाह ने डाली। बाज़ औक़ात हमारी नीयतों में जो बैलेंस है वो नहीं होता। बज़ाहिर हमारा जो अमल है वो लग रहा होता है कि इंसाफ के तकाज़ों के मुताबिक है, लेकिन हमारी नीयतों में कोई कमी बेशी होती है। फिर जैसे हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम के किस्से में हम देखते हैं कि ख़राब चीज़ को सही कह के नहीं बेचना। अपने आज के माशरे में हम देखते हैं, आप कोई फ्रूट की पेटी लेके आते हैं, ऊपर ऊपर बेहतरीन फल आपको जो दिखाया जाता है, आप खोलते हैं, अंदर से गला हुआ फल निकलता है। फिर हम चाहते हैं हमारे रिस्क में बरकत भी हो। हम कहते हैं कि ज़िंदगी में बरकत ही नहीं है, रिस्क में बरकत ही नहीं है, बीमारियां बहुत बढ़ गई हैं, बेचैनी, एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा होती है। हम सोचते ही नहीं हैं कि कैसे हम अपना रिस्क ख़राब कर लेते हैं। पेट्रोल स्टेशन पे आप पेट्रोल डलवाने जाते हैं, अगर आपने 1076 रुपये का पेट्रोल डलवाया है तो क्या होगा, और आपने 1100 रुपये दिए हैं तो वो आपको 20 रुपये वापस करेंगे। तो मैं अक्सर उनसे कहा करती हूँ, 4 रुपये की खातिर अपना रिस्क ख़राब क्यों करते हो सकता है मेरे लिए तो 4 रुपये की ना अहमियत हो, लेकिन वो 4 रुपये आपके रिस्क को तो ख़राब कर रहे हैं। समझने की और सोचने की बात है। रिस्क को पाकीज़ा रखना कितना ज़रूरी है। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम के किस्से से समझ आती है कि अगर हमारा नाप तोल का निज़ाम ठीक नहीं होगा, हमारी नीयतें दुरुस्त नहीं होंगी, हमारी तर्ज़ फ़िक्र रहमानी नहीं होगी, तो फिर हम इब्लीसी तर्ज़ फ़िक्र पे चलना शुरू हो जाएंगे। और इब्लीसी तर्ज़ फ़िक्र का एक और ज़िक्र मिलता है हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम के किस्से में, कि जैसे जो सरबर आबूर्दा लोग थे हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की कौम के, वो रास्तों में बैठ जाते थे और लोगों को बातें सुनाते थे, लोगों को हक की राह से रोकने की कोशिश करते थे, उनकी राह में रोड़े अटकाते थे। और हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम उनसे कहा करते थे कि ज़िंदगी के रास्ते पे राहज़न बन कर ना बैठ जाओ कि लोगों को खौफज़दा करने और ईमान लाने वालों को खुदा के रास्ते से रोकने लगो और सीधी राह को टेढ़ा करने के दरपे हो जाओ। ये इब्लीसी तर्ज़ फ़िक्र है ना।
آپ کو یاد ہوگا قرآن پاک میں جا بجا ذکر ہے، جہاں بھی حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ ہے اور ابلیس کا ڈائلاگ ہے، تو اس نے اللہ سے کہا تھا کہ میں تیرے ہر راستے پہ بیٹھوں گا اور لوگوں کو سیدھی راہ سے بہکاؤں گا۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ جو لوگ تھے یہ ابلیسی طرز فکر والے تھے، جو لوگوں کو حق راستے سے روکنے کی کوشش کرتے تھے۔ آج بھی بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو حق کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو لوگ انہیں سپورٹ نہیں کرتے، ٹوکتے ہیں، کہتے ہیں بھائی اپنے کام سے کام رکھو، تم کن چکروں میں پڑ گئے ہو۔ تو اکثر ہم حق بات کرنے والوں کو کسی نہ کسی طریقے سے ڈسکریج کر رہے ہوتے ہیں بجائے ان کے ساتھ کھڑے ہونے کے۔ تو یہ بھی کیا ہے؟ ابلیسی طرز فکر۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی جو قوم تھی، حضرت شعیب علیہ السلام انہیں بار بار کہتے رہے کہ دیکھو ابھی جو پہلے انبیاء ہیں ان کی قوموں کا حال تم دیکھ رہے ہو، اور حضرت لوط علیہ السلام کا تو قصہ اتنا پرانا بھی نہیں ہے، اس کے باوجود تم کیوں اللہ سے دور ہوتے جا رہے ہو؟ کیوں بت پرستی اور شرک میں مبتلا ہو؟ کیوں شکر گزاری کے راستے پہ نہیں ہو؟ تم یاد تو کرو کہ تم تھوڑے سے تھے اور اللہ نے تمہیں زیادہ کر دیا، اور یاد تو کرو کہ یہ جو مال و دولت ہے جس پہ تم اتنا اتراتے ہو، جس کو تم اپنے زور بازو کا نتیجہ سمجھتے ہو، یہ ہمیشہ رہنے والا نہیں ہے۔ لیکن اس قوم پہ کوئی اثر نہیں ہوتا تھا۔ حضرت شعیب علیہ السلام ہر طریقے سے انہیں کنونس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، انہیں احساس دلا رہے ہیں کہ تمہارا جو راستہ ہے، تمہاری جو سوچ ہے، تمہاری جو طرز فکر ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، تمہارا طرز عمل بہتر نہیں ہے، اس کا انجام بہتر نہیں ہوگا، اپنے آپ کو سدھار لو، اللہ سے معافی مانگ لو، توبہ کر لو۔ اور پھر یہاں تک کہتے ہیں کہ دیکھو اللہ اپنی مخلوق سے بہت محبت کرتا ہے، کتنے زبردست انداز میں موٹیویٹ کر رہے ہیں کہ صرف نصیحت نہیں کر رہے، انہیں نوکنگ کر رہے ہیں کہ دیکھو یہ چیزیں ہیں، پہلے تم کیا تھے اب کیا ہو، اللہ نے کتنا تم پہ احسان کیا ہے، اور اللہ کی رحمت کا، اللہ کی محبت کا احساس دلا رہے ہیں۔ لیکن قوم چونکہ خود غرضی میں مبتلا ہے، وہ سمجھتی ہے کہ جو کچھ میرے پاس ہے میرے اپنے ہاتھوں کی کمائی کا نتیجہ ہے، میں نے کوشش کی، میں نے محنت کی تو میں نے اپنی محنت کا پھل پایا ہے، سارا کریڈٹ مجھے جاتا ہے۔ وہ کیئر آف اللہ چیزوں کو نہیں دیکھ رہے، وہ اللہ کو بھول چکے ہیں۔ انہیں لگتا ہے میری زندگی میں اتنی اچیومنٹس ہیں کہ میں جو چاہوں کر سکتا ہوں، یہ ان کا خیال ہے۔ چونکہ خوشحال ہیں، بہت زیادہ دولت ہے، ناکامیوں کا منہ کبھی دیکھا نہیں ہے، تو کیا ہوا ہے؟ زر پرستی میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ ایک بت بال بنایا ہے جس کو بعد میں ہبل کے نام سے جانا گیا، سونے چاندی کا مختلف جو جواہرات ہیں ان سے مرصع کر کے اس کی پوجا کر رہے ہیں، جو ایک استعارہ ہے کہ زر پرستی ان کے لیے عام تھی، دولت کو ہی وہ سب کچھ سمجھتے تھے، اپنا خدا سمجھتے تھے، اصل خدا کو بھول چکے تھے۔ یہ ہوتا کیوں ہے؟ یہ جو ہرس ہے انسان کی، دولت جمع کرنے کی ہرس، یہ انسان کو انفرادیت کی طرف لے جاتی ہے۔ جیسے جناب حضرت خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب نے اسی قصے میں ایک قانون بیان کیا ہے، محدود حواس کا قانون۔ یہ کیا ہوتا ہے کہ جب انسان خود غرضی میں مبتلا ہو جاتا ہے، جب اسے اپنے سوا کوئی نظر نہیں آتا، اس کو معاشرے کے پسے ہوئے محروم لوگ نظر نہیں آتے، اسے بس دولت و ثروت کی چکا چوند نظر آتی ہے، اور وہ مال جمع کرنے کی حرص اور ہوس میں لگ جاتا ہے، خود غرض ہوتا چلا جاتا ہے، اپنے علاوہ کسی کا نہیں سوچتا۔ وہ کہتا ہے کہ بس مجھے دولت کے انبار لگانے ہیں، جائز ناجائز ہر طریقے سے۔ اور یہ جو خود غرضی ہے،
یہ انسان کو اپنی ذات کا پجاری بنا دیتی ہے، وہ اپنی ذات میں پھنس جاتا ہے، محدود حواس میں پھنس جاتا ہے، شعور میں پھنس جاتا ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کوئی اندر کی دنیا ہے، کوئی لاشعور کی دنیا ہے، کوئی لاشعور کے حواس ہیں، کوئی اس مادی دنیا سے بڑھ کے بھی کوئی زندگی اور دنیا ہے۔ وہ بھول جاتا ہے اپنی اصل کو اور اپنی اصل سے جدا ہو جاتا ہے، اور جب اپنی اصل سے جدا ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ ایک خوف بھی آتا ہے کبھی کبھی اسے کہ یہ جو مال و دولت ہے یہ مجھ سے چھن گیا تو کیا ہوگا۔ کچھ لوگ تو اپنے اس خیال کو جب پازیٹیولی گروم کرتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنا شروع کر دیتے ہیں اور یوں اللہ کے ساتھ انویسٹمنٹ کر لیتے ہیں۔ لیکن جو پھر شیطان کی راہ پہ چل رہے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میرے پاس اب سارا کچھ جمع ہو جائے تاکہ ان فیوچر اگر میرے حالات خراب ہو جائیں تو میرے پاس اتنا کچھ ہو کہ اگر میں کچھ نہ بھی کما سکوں تو میرے پاس اتنا جمع شدہ ہو کہ مجھے کسی کی ضرورت نہ پڑے۔ وہ بھول جاتے ہیں کہ ایک لمحہ لگتا ہے اور سب کچھ ضائع ہو جاتا ہے۔ اللہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ اپنے زور بازو کا نتیجہ جو لوگ ہر چیز کو سمجھتے ہیں، اپنی کامیابیوں کو، اپنی دولت کو، اپنی اچیومنٹس کو، وہ شرک کر رہے ہوتے ہیں۔ سورہ الکہف میں اس کو بڑا اچھا ایکسپلین کیا گیا ہے، جہاں 2 آدمیوں کا ذکر کیا گیا ہے کہ ایک وہ شخص ہوتا ہے جو ہر چیز کو کیئر آف اللہ دیکھتا ہے کہ میری زندگی میں جو کچھ بھی عطائیں ہیں، نعمتیں ہیں، بلیسنگز ہیں، وہ میرے اللہ کی عطا کردہ ہیں، اس کی رحمت، اس کے کرم کا نتیجہ ہیں۔ اس نے چاہا تو اس نے مجھے یہ سب عطا کیا۔ اور ایک شخص ہے وہ کہتا ہے کہ یہ جو کچھ بھی میری زندگی میں ہے، یہ جو بھی خوشحالی ہے، یہ تو میری اپنی محنت کا نتیجہ ہے۔ وہ اللہ کو درمیان سے نکال دیتا ہے، خود خدا بن بیٹھتا ہے۔ یہی شرک ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم اسی شرک میں مبتلا تھی، خود پرستی میں مبتلا تھی۔ اور جب انسان اپنی میں پھنس جاتا ہے تو اسے رب نظر ہی نہیں آتا۔ حضرت شعیب علیہ السلام بار بار انہیں اللہ کی طرف بلاتے رہے لیکن انہوں نے کان نہیں دھرے، اور جب حجت تمام ہوئی تو ان پہ ایسا عذاب آیا کہ وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے ہوئے تھے، اتنی دولت و ثروت کے باوجود کوئی بس نہ چلا ان کا، اور وہ ایسے ہو گئے جیسے کبھی وہاں تھے ہی نہیں۔ اللہ پھر بتاتا ہے، ہم آج کے دور میں دیکھیں یہ جو زلزلے آتے ہیں اور ایسے زلزلے جو تباہی لاتے ہیں، کیا یہ اس چیز کا اشارہ ہوتے ہیں کہ بھائی یہ جو اپنے اندر کا اور باہر کا ناپ تول کا سسٹم ہے اس کو ٹھیک کر لو، یہ جو انصاف کے تقاضے ہیں ان کو پورا کرو، جو اللہ نے حدود مقرر کر دی ہیں ان کو وائلیٹ مت کرو، ان سے تجاوز مت کرو۔ یہ وارننگز ہوتی ہیں ہم سب کے لیے، یہ الرٹس ہوتے ہیں ہم سب کے لیے کہ سنبھل جاؤ، سدھر جاؤ۔ حضرت شعیب علیہ السلام کے قصے سے یہ بھی بات سمجھ آتی ہے کہ جو اللہ کے راستے میں کام کرتے ہیں انہیں بے لوث ہو کے کام کرنا ہے، اس کے لیے کسی اجر کی، صلے کی، ستائش کی توقع نہیں رکھنی، رسپانس میں ایک تھینک یو بھی ایکسپیکٹ نہیں کرنا، بلکہ اللہ کا شکر گزار رہنا ہے کہ اللہ تو نے مجھے یہ توفیق عطا کی اور تو نے مجھے اپنے اس کام کے لیے چنا۔ سب کچھ تیرا ہے، میں بھی تیرا، اور یہ جو تو مجھ سے کام لے رہا ہے یہ صلاحیتیں بھی تیری عطا کرتا، میرا تو اپنا کچھ ہے ہی نہیں۔ تو جب انسان یہ سوچتا ہے، جب بھی اسے کوئی اچھا کام لیا جا رہا ہوتا ہے تو وہ پھر کسی فخر، کسی غرور میں مبتلا نہیں ہوتا۔
اسی طرح سے حضرت شعیب علیہ السلام ہی کے قصے سے یہ بات بھی سمجھ آتی ہے کہ ہمیں اگر ایسے چیلنجز درپیش ہوں کہ جہاں خیر اور شر کی جنگ ہو رہی ہو، شر والے اگر اپنے راستے پہ چلتے جا رہے ہیں، اپنا راستہ چھوڑنے کے لیے آمادہ نہیں ہیں، تو ہمیں پریشان نہیں ہونا، ہمیں اپنی فل ایفرٹس کرنی ہیں. جیسا حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم کے لوگو، تم اپنے طریقے پر کام کیے جاؤ اور میں اپنے طریقے پر کام کرتا رہوں گا، اور جلد ہی تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کس پر ذلت کا عذاب آتا ہے اور کون جھوٹا ہے. تم بھی انتظار کرو اور میں بھی تمہارے ساتھ چشم برا ہوں. تو اللہ کی ذات پہ یقین رکھتے ہوئے ہمیں رسپانس جیسا بھی مل رہا ہو، حق کا ساتھ نہیں چھوڑنا اور حق کی بات کرنا نہیں چھوڑنی. یہ سمجھ آتی ہے. اپنے راستے پہ چلتے رہنا ہے، خیر کے راستے پہ، حق کے راستے پہ. اچھا، حضرت شعیب علیہ السلام کا قصہ جب میں پڑھ رہی تھی، اور اس طرح سے ہم نے اب تک بہت سے انبیاء کے قصے پڑھے، تو یہاں پہ بھی یہی ہوا کہ جو حضرت شعیب اور ان کے فالورز تھے وہ عذاب سے محفوظ رہے. یہ کیا ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے کہ اس جگہ پہ عذاب آتا ہے لیکن نافرمان ہی اس میں سے گزارے جاتے ہیں، اور جو فرما بردار ہوتے ہیں ان کا بال بھی بھیکا نہیں ہوتا. لیکن جیسے حضرت صالح علیہ السلام کے قصے میں ہم نے دیکھا تھا کہ پھر وہ اس بستی کو چھوڑ کے چلے گئے. حضرت شعیب علیہ السلام کے قصے سے بھی ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ وہ بھی اپنے فالورز کے ساتھ پھر اس تباہ شدہ بستی کو چھوڑ کے جا رہے ہیں. تو یہ پتہ چلا کہ تباہی والی جگہ سے کہیں اور منتقل ہونا بہتر ہے، وہاں سے انسان کو ہجرت کر جانی چاہیے، کیونکہ تباہ شدہ اقوام کے جو اثرات ہیں، اس عذاب کے اثرات وہ کہیں نہ کہیں وہاں موجود رہتے ہیں. ایک اور نقطہ جناب حضرت شعیب علیہ السلام کے حوالے سے جس پہ ہمارے پارٹیسپینٹس نے بات بھی کی کہ حضرت شعیب علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا آپس میں کیا تعلق تھا. جی، حضرت موسیٰ علیہ السلام داماد تھے حضرت شعیب علیہ السلام کے. حضرت شعیب علیہ السلام کی جو صاحبزادی ہیں حضرت صفورہ، ان کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شادی ہوئی. اور علامہ اقبال نے وہ جو شعر کہا تھا جس کا مفہوم یہ تھا کہ اگر کوئی شعیب میسر آ جائے تو شبانی سے کلیمی 2 قدم ہے. کہ پھر یہ جو بھیڑ بکریاں چرانے سے کلیم اللہ ہونے تک کا سفر ہے وہ بہت تیزی سے طے ہو جاتا ہے اگر آپ کو کوئی ایسے اللہ والے مل جائیں، قرب والے مل جائیں، جو پہنچے ہوئے ہیں، جو خاص الخاص ہیں اللہ کی بارگاہ میں. تو یہ اس طرف اشارہ ہے کہ جب ہمیں اچھے لوگوں کی، اللہ والوں کی، صاحبان علم و عرفان، صاحبان حقیقت کی صحبت اور سنگت میسر آ جاتی ہے، اللہ کا یوں کرم ہوتا ہے، تو پھر اللہ کے قرب کے راستے تیزی سے طے ہونے لگتے ہیں اور منزل قریب سے قریب تر ہوتی چلی جاتی ہے. اللہ والوں کا ساتھ، اللہ والوں کی سنگتیں اور صحبتیں سالوں کا سفر منٹوں میں طے کرا دیتی ہیں. تربیت کتنی ضروری ہے اس بات کی بھی سمجھ آتی ہے. کسی اللہ والے کے زیر تربیت رہ کے انسان کیسے اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جاتا ہے، اس کی صلاحیتیں، اس کا مقام و مرتبہ کیسے بڑھتا چلا جاتا ہے. تو سمجھ ہی آتی ہے کہ یہ بہت بڑی خوش بختی ہے کہ انسان کو اللہ والوں کا ساتھ میسر ہو جائے. اور جناب چلتے چلتے حضرت شعیب علیہ السلام کا سارا قصہ سمجھنے کے لیے دھیان جاتا ہے کہ یہ کون سا زمانہ تھا
حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کوئی 16-1700 سال پہلے کا زمانہ تھا۔ اور جناب ایک اور بہت ہی انٹرسٹنگ بات کہ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد انبیاء کا سلسلہ صرف حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام میں سے چلا، لیکن یہ بات بہت کم لوگوں کو معلوم ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 3 ازواج تھیں۔ جی ہاں، حضرت سارہ، حضرت ہاجرہ اور حضرت قطورہ، یہ 3rd وائف تھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی۔ حضرت سارہ کے صاحبزادے حضرت اسحاق، انہی کی اولاد میں سے زیادہ تر انبیاء دنیا میں تشریف لائے ہیں۔ اس کے علاوہ جو حضرت ہاجرہ کے صاحبزادے ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام، ان کی نسل میں سے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وجہ تخلیق کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو 3rd وائف ہیں حضرت قطورہ، ان کے بیٹے مدین کی نسل میں سے حضرت شعیب علیہ السلام تشریف لائے۔ اور مدین بن ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے تعلق رکھنے والے جو مختلف قبائل تھے وہ شام سے متصل حجاز کے سرحدی علاقے میں آباد تھے، یا پھر بحر قلزم کے مشرقی کنارے کے ساتھ آباد تھے۔ تو یہ تھوڑا سا جغرافیہ اور زمانہ سمجھنے سے اس قصے کو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے، اور یوں لگتا ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام کا زمانہ حضرت شعیب علیہ السلام کے زمانے سے کچھ زیادہ فاصلے پہ نہیں تھا۔ حضرت لوط علیہ السلام کا زمانہ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ ایک ہی تھا، آپ جانتے ہیں۔ تو جناب آج کے لیے بس اتنا ہی۔ حضرت شعیب علیہ السلام کا یہ قصہ انشاءاللہ ہم نیکسٹ ایپیسوڈز میں کنٹینیو کریں گے، اور اس میں چھپے راز، حکمتیں اور فارمولے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ جناب خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب کی کتاب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والیوم 3 میں بیان کردہ انبیاء کے قصے سمجھنے کے لیے آپ جوائن کر سکتے ہیں ہمارا لائیو سیشن اتصال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو ایوری تھرسڈے رات 9 بجے ہوتا ہے۔ اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں آپ کو ہمارے واٹس ایپ گروپ کا لنک مل جائے گا، جس کے تھرو آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں۔ صلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔